अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखती आंखों सुनते कानों आपको कारिया समरीन साहर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 मार्च को हर साल की तरह इस साल भी औरत मार्च हुआ, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्यालात रखती हैं आप? अगर देखें बात पता क्या है, वहां पे जो औरत मार्च आप नाम ले रही है ना, वहां पे औरतें कहाँ थी? वहां औरतें नहीं थी। वहां पे आप यूं समझें कि औरत के लबादे में शैतान था और वहां पे औरतें नहीं बल्कि वो आपको नजर आ रही थी ना कि औरतें हैं और वो नाच गा रही हैं, तो सारे का सारा रक्स इब्लीस ही तो था। अगर औरतें होती तो जो वहां पे चल रहा था वो सारा कुछ ना होता। औरत को अगर आप समझते हैं कि औरत क्या है, औरत को तो मेरे अल्लाह पाक ने बहुत बाकायदा तौर पर हयादार बनाया, बावकार बनाया, हया वालियां बनाया। अगर वहां औरतें होती तो फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तफसीर होती। औरतें होती तो ज़ैनब इब्ने अली जैसी होती। औरत होती तो उमर बिन खत्ताब की बहन जैसी होती, जिनके लिए इकबाल कहता है कि ए बहन तू कुरान पढ़ती है तो उमर के दिल की दुनिया बदलती है। वहां पे औरतें नहीं थी, इसलिए उसको औरत मार्च कहना जो है, औरतों की तौहीन है। बताइए, कुछ और पूछना चाह रही हैं आप? जी, हम जिन्स परस्ती को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं? देखें, वही बात आ जाती है कि वहां पे औरतें चूंकि नहीं थी तो हम जिन्स परस्ती जो है अगर देखा जाए तो शुरू कहां से होती है? इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। और कहां से शुरू हुई? कौम लूत से। और उसने सबसे पहले शुरू की और कुरान ने उनको सजा भी दी। सजा भी किस चीज की? कि सिर्फ छोटी सी सजा नहीं है। हालांकि वो क्या करते थे, ये जो हम जिन्स परस्ती है, ये ऐसी बात आप समझते हैं, ये फितरत से टकराव है। अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर मर्द को और औरत को एक दूसरे के लिए बनाया। वजह ये कि उन्होंने मर्द हैं, मर्दों ही से अपना जो ताल्लुक है वो बना रखा है। जो औरत और मर्द में रिश्ता होता है वही मर्दों और मर्दों का वो बना रहे थे। हालांकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका भी, उन्हें टोका भी और उन्हें शर्म दिलाई कि इस तरह के गुनाह क्यों करते हो। और यहां तक कि ये वाला जो इस्लामी माशरा है ना, उसको बनाने के लिए, उसको तामीर करने के लिए, उसको ये जो सजाएं हैं, सख्त तरीन सजाएं भी इनको मिली। हालांकि अबू दाऊद में है, नसाई में है, तिरमजी में है कि आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है बाकायदा तौर पर, और हदीस पाक में ये चीज आती है कि जो इस तरह से करता है, मम वजदतमूहु तअमल यअमल अमल कौम लूत फक्तुलुल फाइल वल मफऊल बिह, कि अगर किसी कौम को भी कौम लूत जैसा किसी को फेल करते हुए देखो तो फिर उसे क्या करो? उसे कत्ल कर लो। और आज हया का जनाजा ही उठ गया। हया है तो ईमान है, यूं समझे कि ईमान का जनाजा निकल रहा है। और हम यकीन कीजिए कि हम सलाम पेश करते हैं। जो मुजाहिदीन उठे और उन्होंने इस बेहयाई के खिलाफ जो है आवाज को बुलंद किया और इसे रोका, बड़ी बात है। अल्लाह ताला इन मुजाहिदीन को सदा इसी तरह से कुफर के सामने खड़े होने की तौफीक अता करे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। औरत की आज़ादी क्या है? क्या आज की औरत आज़ाद नहीं है? आजादी की क्या बात करती हैं यार?
بات یہ ہے کہ یہ جو آزادی ہے نا، یہ ان کا صرف نعرہ ہے. ان کو صرف برابری اور آزادی کس طرح کی چاہیے، ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہ کہتی ہیں کہ برتری نہیں برابری چاہیے. دیکھیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے نا کہ کیا اسلام نے ان کو برابری نہیں دی؟ وراثت میں جب حصے کیے نا، عورت کو ایک، مرد کو دو، اور اسی طرح کی ایک جاہل عورت نے یہ پوچھ لیا کہ مجھے تو ایک حصہ ملا، مرد کو دو کر کے مجھے زیادہ کر دیا، مجھے بھی دو چاہیے. پھر اسے بتایا گیا کہ دیکھو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہارا ایک حصہ ہے، مرد کے دو ہیں. ارے جب اس کے پاس جو حصے ہیں اس نے کہیں اور لے کے جانے ہیں، آنے تو تمہارے پاس ہی ہے نا. ایک تمہارا بھی ہے، دو تمہارے مرد کے بھی ہیں. جب تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو کتنے حصے ہو گئے؟ 3 حصے ہو گئے. اور اگر دیکھا جائے تو مرد عورت کو اللہ تعالی نے برابر ہی رکھا ہے، بلکہ عورت کو زیادہ دے دیا، آزاد کر دیا. یہ کس طرح کی آزادی مانگتی ہیں؟ اب ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں تو بات یہ ہے کہ مجھے ایک مرد جو ہے اس کا محکوم بنا دیا گیا، مرد کو میرا حاکم بنا دیا گیا. اب انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ تمہارا شوہر ایک ہے؟ کہتی جی. بچے کتنے تمہارے؟ کہتی جی میرے 3 بیٹے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں صرف ایک مرد کا محکوم بنایا، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک نے 3 مردوں کو تمہاری غلامی میں دے دیا. جب وہ 3 مرد تمہاری غلامی کر سکتے ہیں تو اندازہ لگاؤ کہ پھر تمہارا مقام اتنا اعلیٰ کر دیا کہ اس مرد سے تم کبھی بھی چھٹکارا پا سکتی ہو ایک سے. لیکن وہ جو 3 مرد تمہاری غلامی میں دیے ہیں وہ کبھی بھی تم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. تمہارا عہدہ تو اتنا بلند کر دیا ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے، اور انہیں ہر حال میں حکم ہے کہ وہ تمہاری ہی تابعداری کرے. اس کے علاوہ کوئی اور کوشچن ہے آپ کا؟ مارچ میں یہ جو عورت مارچ ہو رہا ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے بات کی ہے. ایک نے کہا ہے کہ سورہ دہر کی 3 آیت ہے، اس کے ترجمے کے مطابق جو مرد اور عورت ہیں، 2 آیات، 2 کا مطلب حوالہ دیا گیا. ایک میں ایک سورہ توبہ کا ہے اور ایک سورہ دہر کا انہوں نے کہا ہے. سورہ توبہ میں انہوں نے کہا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ دوست رہ سکتے ہیں. مرد اور عورت اس طرح سے کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں. صحیح. حالانکہ ان کو اگر سوچنا چاہیے تھا، وہ دیکھ لیتے نا اگر، تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ پوری آیت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. پوری آیت میں اگر ترجمہ اس کا دیکھا جاتا تو اس میں یہ ہے کہ نیز مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہاں پہ انہوں نے صرف دوست دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں وہ برائی سے، اور وہ صحیح نماز کو ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور سورہ دہر میں کہا گیا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی کریں، ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. اللہ نے ہمیں اختیار دی ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. قیامت میں اللہ تعالیٰ خود حساب لے لے گا. صحیح. حالانکہ اس کا سورہ دہر کی جو آیت کا وہ بتا رہے ہیں نا، اس میں کیا ہے، اس کے ترجمے کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسے دکھایا اپنا راستہ. اپنا راستہ یعنی کہ اللہ پاک نے اپنا راستہ دکھایا. اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے، اب چاہے تو وہ احسان فراموش بن جائے یعنی کہ ناشکرا بن جائے. یہاں پہ میرا اللہ جو ہے وہ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ جو انسان ہے نا اس کو بڑی خوبیاں عطا کی ہیں، ہم نے بڑی سی طاقتیں دی ہیں، اور یہ جو خوبیاں اور طاقتیں دے کے اسے آراستہ کر کے ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے ہم اسے آزمائیں کہ وہ مجھے پہچانا ہے. اللہ کہتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے یا نہیں، پہچان کر میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. یعنی کہ عقل، ارادہ، اختیار، 3 چیزیں میرے اللہ نے ان کو دی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں: عمل، عقل، ارادہ اور طاقت. اب یہ جو قوتیں دے دی گئی ہیں اس کو، ان کا مقصد یہ ہے
کہ وہ احکام شریعت جو ہے ان کو سمجھے، نہ کہ وہ اس طرح کا راستہ اختیار کر لے جو بالکل ہی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہو۔ اچھا، تو یہ عورت مارچ میں جو لگنے والے نعرے ہیں جس میں عورتوں نے کہا ہوا ہے اللہ اور رسول کو پکارا ہے کہ ہمیں اللہ سے چاہیے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اور ان سے بھی آزادی کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی ہے، اور گستاخی جو ہے وہ کفر ہے۔ یہ تو سراسر ہی ہم اسے گستاخی تو کہیں گے ہی نہیں، ہم تو اسے کفر کہیں گے جو یہ بک رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو باقاعدہ طور پر وہ عورتیں نظر آئیں گی، اور وہ کچھ NGOs اس طرح کی ہیں جو ان عورتوں کو پیسے دے کے دیہاتوں سے اٹھا کے لائی ہوئی ہیں۔ اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں نا، یا وہ ویڈیوز دیکھیں، تو آپ کو بالکل صاف پتہ چلے گا کہ وہاں پہ وہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری، جن کو دین سے دور کا بھی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ چند ٹکے کی عورتیں جو ہیں، عورتیں نہیں ہم کہیں گے ان کو، یہ شیطان جو ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ وہاں پہ ان کو چند پیسوں کی خاطر وہاں پہ جمع کر کے تو کفریہ کلمات ان سے بھی ادا کروا رہی، ان کا بھی دین خراب کر رہی ہیں اور اپنا بھی۔ حالانکہ دیکھا جائے اگر تو یہ ایسا کام ہے کہ جو ان کو مسلمان نہیں ظاہر کرتا۔ اگر یہ مسلمان ہوتی تو یہ کبھی اس طرح کا کام کرتی ہی نہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں، کہ وہاں ان کے لائی ہوئی ایجنٹ ہے جو آپ کو دین سے دور کرنے کا کام کر رہے ہیں، کہ ان کا باقاعدہ طور پر یہ پروپیگنڈا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فرانس کا جھنڈا جو یہ لہرا رہے ہیں فرانس کی طرح کا، یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے، جس طرح ابھی آپ نے کچھ اس کا ذکر بھی کیا؟ تو دیکھیں، سوچی سمجھی سازش بالکل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرانس وہ پہلا ملک ہے جس نے ہم جنس پرستی کو پرموٹ کیا، اور سب سے پہلے اسی نے تسلیم بھی کیا، اس کو۔ اور وہ یہی چیز، اور یہ یہودی ایجنڈا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی اولادوں کو، اگر ہم سوچیں نا، تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ پڑھا لکھا ہونے کو کافی، تو یہ پڑھا لکھا ہونا اس طرف نہیں، تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اور ان کا یہ جو دجالی طاقتیں ہیں، ان کا یہ ایجنڈا ہے، یہ یہودی کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ دنیا میں کسی بھی طریقے سے سر اٹھا کے جی سکیں، تو وہ آپ کو آپ کے دین سے دور کر رہے ہیں۔ اور آپ سوچ لیں کہ یہ اتنا ان کا یہ خطرناک منصوبہ ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آج انہوں نے پچھلے سال کیا، کچھ عرصے کے بعد اس سال میں انہوں نے کیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ کام وہ کرتے چلے جائیں گے، لوگوں کے لیے ایک عام سی بات ہوتی چلی جائے گی۔ پہلے ہر بات جو ہوتی ہے نا، نئی جب آتی ہے، وہ بندے کو اس میں بڑی اٹریکشن نظر آتی ہے، بڑا وہ تعجب خیز نظروں سے اسے دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن اسے ایک کامن ہو جاتا ہے نا وہ چیز، تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیز جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کچھ بھی ایسا تعجب خیزی نہیں اس میں رہتی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے ابھی صرف آپ کے سامنے ایک پرومو پیش کیا ہے، انہوں نے ایک صرف چھوٹا سا ایک ٹریلر پیش کیا ہے، اس کے بعد جو فلمیں آنی ہیں، جو انہوں نے بڑی بڑی جو ان کے منصوبے ہیں، جب وہ آنے ہیں نا آپ کے سامنے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ چکرا کے رہ جائیں گے کہ اب دین کیسے بچائیں، اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کریں۔ تو ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ ایمان کی۔ ایمان کو بچانے کے لیے عقائد کی ضرورت ہے۔ عقائد، آپ کے عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اپنے عقیدے کو محفوظ کریں، آپ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ کیسے؟ آپ خود ان کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ آپ جب ان کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں گی نا، آپ یقین کیجئے، خواہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج اس پرفتن دور کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی۔ یعنی کہ اگر آپ نے اپنی نسلوں کا ایمان اگر بچانا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی ہے۔ اور وہ محنت کیسے کرنی ہے؟
محنت اپنے ایمان کو بچانے کی کرنی ہے کہ خود سے نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، نماز کے ساتھ جڑ جائیں. اور میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ سن لیجئے کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا دجالی فتنے ایسے پے در پہ نازل ہوں گے کہ جس طرح تسبیح کے ٹوٹ جائے اس کا دھاگا اور دانے گرتے ہیں نیچے تو کتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، تو یہی حال انسان کا ہوگا کہ وہ اپنے دین کو ان فتنوں سے بچانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کیا کرو، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لو، سورہ قریش کو یاد کر لو، قرآن سے جڑ جاؤ اور نماز سے کیا کرو، مدد طلب کرو. قرآن اور نماز اور یہ دو چیزیں اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو دین کی باتیں بتائیں. ان میں جہاد کا شوق، دین کا شوق، حیا پیدا کریں. حیا ہے تو ایمان ہے. جب ان کے دلوں میں سے یقین جانے، ان کے دلوں سے حیا ایسا ہر چیز کی ختم ہوتی چلی گئی نا، تو پھر ان کے لیے ان چیزوں سے متاثر ہونا بڑی عام سی بات ہو جائے گی. تو اپنا اور اپنی اولادوں کا خیال کریں اور دنیا بھی بچائیں، آخرت بھی بچائیں. اور آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.